अस्सलाम वालेकुम। एपिसोड नंबर 3। हदीद अपने कमरे में टहलते हुए फ़ोन पर हादी के साथ लगा कल के फंक्शन की डिस्कशन कर रहा था। बालकनी से आती ठंडी हवा इसके चेहरे को छू रही थी और कमरे में मौजूद नीम तारीकी माहौल को ख्वाबनाक बना रही थी। वो यूं ही टहलता हुआ बालकनी में आया और रेलिंग पकड़कर खड़ा हो गया। हादी से बता रहा था कि कल इसने फर्स्ट एंट्री पर कौन सा सॉन्ग गाना है, उसके बाद क्या करना है, और हदीद इसकी बात काफ़ी तवज्जो से सुन रहा था। हदीद नीचे लॉन में देख रहा था। अब वापस अपने कमरे की तरफ पलटने लगा तो नज़र अपने बाएं जानिब नज़र आते मंजर पर ठहर गई। एक पल के लिए वो सांस लेना तक भूल गया था। हादी इसे फ़ोन पर बार बार पुकार रहा था, लेकिन वो तो अपने सामने नज़र आने वाले मंजर में इतना माहू था, जहाँ काले दुपट्टे के अहाले में गिरा चांद की रोशनी से चमकता चेहरा, काली स्याह मोटी मोटी आंखें जिनमें आंसू निकल रहे थे, चेहरे पर झूलती चंद गोल्डन लिटें। आदि इसे फ़ोन पर कोस रहा था कि कमीने तो जिंदा भी है या मर गया है, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। हादी ने तंग आकर कॉल काट दी। हदीद के बाल हवा से उड़कर इसके माथे पर बिखर रहे थे और वो अपनी सांस रोके एक ख्वाबनाक सा मंजर देख रहा था कि जैसे इसे डर हो कि पलक झपकेगा तो सब कुछ गायब हो जाएगा। ये काले सूट का कमाल है या हुस्न जाना का, ये काले सूट का कमाल है या हुस्न जाना का, कि आंख उन पर से हटती ही नहीं। हदीद को वहां खड़े जाने कितनी देर गुजर गई थी कि जब हाथ में पकड़े मोबाइल फ़ोन पर हादी की दोबारा कॉल आने लगी और बेल की आवाज़ से वो होश में आया। उसने एक नज़र मोबाइल पर डालकर उसे ऑफ कर दिया और चलता हुआ बालकनी के सिरे तक आया। बालकनी की रेलिंग पर हाथ रखते हुए थोड़ा झुककर अपने सामने नज़र आते वजूद को अपनी तरफ मतवज्जा करते हुए बोला, एक्सक्यूज़ मी, आप ठीक हैं? आप रो क्यों रही हैं? आपकी तबीयत ठीक है? एनी प्रॉब्लम? और दूसरी तरफ से वो जो चांद को तकते हुए अपनी किस्मत के बदलने, अपनी मोहब्बत के ना मिलने पर अल्लाह से शिकवे करने पर इतनी मगन थी कि जैसे इस दुनिया में इसके सिवा कोई दूसरा मौजूद ही ना हो। इसके यूं आवाज़ देकर मुखातिब करने पर चौंकी थी। गर्दन मोड़कर दाईं जानिब खड़े इस लड़के को देखा जो परेशानी से इसी की तरफ देख रहा था। ज़ाहरा एक सेकंड को भी देर किए बगैर अंदर अपने कमरे में भागी थी। वो रात के इस पहर किसी लड़के को अपनी तरफ मतवज्जा देखकर डर गई थी। इसके जाने के बाद हदीद कुछ देर खड़ा उस जगह को देखता रहा जहाँ पर वो बैठी थी और फिर सर झटकते हुए अपने कमरे में चला गया। कई सवाल हदीद के जहन में मसलसल गर्दिश कर रहे थे कि आखिर वो रो क्यों रही थी। इतनी खूबसूरत लड़की को भी कोई परेशानी हो सकती है? क्या वो वाकई ही इतनी खूबसूरत थी या महज इसकी आंखों का धोखा? हदीद ने अपने सर्कल में आजकल किसी लड़की को ऐसे रोते हुए नहीं देखा था। इसके सर्कल की लड़कियां इंतहाई मॉडर्न, हर टाइम बाहर घूमने को तैयार, हंसती मुस्कुराती कह के लगाती। ऐसे में ये ठहरा हुआ हुस्न उसने पहली बार देखा था। कमरे में हर तरफ अंधेरा था। चांद की रोशनी खिड़की से छनकर कमरे में आ रही थी और बेड पर पड़े वजूद के चेहरे को रोशन कर रही थी। नींद आज भी इसकी आंखों से कोसों दूर थी। नींद कैसे आती उसे? आज फिर उसने उसे किसी और के साथ घूमते, हंसते, मुस्कुराते देखा था। फिर ये कैसे मुमकिन था कि वो सुकून से सो जाती? वो बार बार अपने बिस्तर पर करवटें बदल रही थी, अपनी आंखों पर तकिया रख रही थी कि शायद उसे उस धोखेबाज शख्स की यादों से फरार मिले। लेकिन नदारद, उकता कर वो उठकर बैठ गई। अपने साइड टेबल पे पड़ी एक तस्वीर निकाली और उसे देखने लगी। तस्वीर में कोई 24-25 साल का लड़का था जिसने ब्लैक कलर का ट्राउज़र, ब्लैक हाफ बाजुओं वाली टी शर्ट पहने, सर पर ब्लैक ही पी कैप लिए, अपना एक घुटना खड़ा किए और दूसरा मोड़े ज़मीन पर बैठा एक ब्राउन कलर के खूबसूरत पालतू कुत्ते के साथ अपनी नाक रगड़ रहा है, जैसे उसे प्यार कर रहा हो। बिलाशुबा वो शख्स बहुत हसीन था। उसकी शहद रंग आंखें किसी को भी उसकी तरफ अट्रैक्ट कर सकती थी और वो अपने हुस्न से बेनियाज, लापरवाह से अंदाज में
اپنے پالتو کتے کو پیار کر رہا تھا۔ تمہاری یہ شکل جس سے تم سب کو اپنا دیوانہ بناتے ہو، نفرت ہے مجھے تمہاری اس شکل سے۔ کتنے معصوم دکھتے ہو نا تم، لیکن حقیقت میں تو تم ایک جھوٹے، دھوکے باز، مکار، عیاش انسان ہو۔ کاش کہ تمہارے ڈیڈ کے ہم پر ایسا نات نہ ہوتے تو میں تمہیں کبھی ایکسیپٹ نہ کرتی۔ تم میرے لائق ہی نہیں ہو۔ میرا دل کرتا ہے تمہارا گریبان پکڑ کر تمہیں تمہارے ڈیڈ کے سامنے لے جاؤں اور تمہاری ایک ایک حرکت انہیں بتاؤں اور ان سے پوچھوں کہ آپ اپنے اس بیٹے کے لیے مجھے مانگ رہے ہیں جو ہر کسی پر دل ہار بیٹھتا ہے۔ کیا میں اس شخص کے لائق ہوں؟ میں وہ بد نصیب ہوں جس کے نہ چاہتے ہوئے بھی سب راستے تم تک ہی جاتے ہیں۔ میں تو تمہیں بد دعا بھی نہیں دے سکتی کہ کل کو میرا نصیب بھی تمہارے ساتھ ہی جڑا ہے۔ تو ہے مجھ پر، جس نے سب کچھ جانتے ہوئے تمہاری اس خوبصورت شکل سے محبت کی۔ میں تمہیں اپنے دل میں موجود اس محبت کا کبھی پتہ نہیں چلنے دوں گی اور ہر وقت ہر لمحہ تمہارے سامنے تم سے نفرت کروں گی۔ I hate you۔ وہ تصویر کو مسلسل تکتے جانے اپنی نفرت کا اظہار کر رہی تھی یا اپنی محبت کا، لیکن یہ بات تو طے تھی کہ نیند آج بھی اس کی آنکھوں میں نہیں اترنے والی تھی۔ جانے ایسی محبت کا کیا انجام ہوگا جس میں نفرت، بدگمانیاں، غلط فہمیاں بھی شامل ہوں۔ وہ اپنے بیک گراؤنڈ سے سر ٹکائے تصویر کو دیکھتے ہوئے اپنے خیالات میں مگن تھی اور باہر آہستہ آہستہ رات کی تاریکی کھسک رہی تھی۔ نفرت تھی تمہاری اس شکل سے ہمیں، نفرت تھی تمہاری اس شکل سے ہمیں، دل نے تم سے محبت کر کے اور سزا دی ہمیں۔ ارسلان صبح 7 بجے ہی خالہ جانی سے مل کر چلا گیا تھا۔ احسن بھی صبح 8 بجے اپنے کالج کے لیے نکل گیا تھا۔ عائشہ نے میڈ کو بھیجا تھا کہ وہ زہرا کو بلا کر لائے، لیکن جب میڈ نے آ کر بتایا کہ وہ سو رہی ہے تو اسے اٹھانا بہتر نہیں سمجھا اور میڈ کی مدد سے واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ عائشہ نے میڈ کو سمجھا دیا تھا کہ وہ زہرا کا پورا خیال رکھے اور جیسے ہی زہرا اٹھے تو اسے ان کے کمرے میں بھیج دے۔ ناشتے کے ٹیبل پر دل فریب پراٹھوں کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ حدید نے ڈائننگ ہال میں داخل ہوتے ہوئے سب کو سلام کیا اور کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ ڈائننگ ہال میں موجود سبھی افراد نے اس کے سلام کا جواب دینے کے لیے اس کی طرف دیکھا تھا اور ایک پل کو سبھی اسے دیکھتے رہ گئے۔ حدید نے بلیک کلر کی فل پینٹ شرٹ کے اوپر ریڈ کلر کا کوٹ پہنا ہوا تھا جس کی پاکٹ پر ایک خوبصورت سا بروچ لگایا ہوا تھا۔ بالوں کو جیل سے سیٹ کیے، اوپر سے جناب کی چمکتی ہوئی گرے آنکھیں جو اسے منفرد بناتی تھیں۔ وہ ایک سحر زدہ شخصیت کا مالک تھا جو لوگوں کے دلوں پر، ذہن پر حاوی ہو جاتا تھا۔ چہرے پر مسکراہٹ لیے وہ ایکچولی آج کے فنکشن کے لیے تیار ہوا تھا۔ سب سے پہلے اس کی چھوٹی بہن جو کہ ہمیشہ کی طرح آج بھی کالج سے لیٹ تھی اور اپنا ناشتہ جلدی میں ختم کر رہی تھی، نے پوچھا، بھائی خیریت تو ہے؟ اتنی تیاری؟ کسی کی شادی پر جا رہے ہیں کیا؟ ہانیہ نے بڑی دلچسپی سے اس کی تیاری دیکھ کر کہا تھا۔ جی الحمدللہ خیریت ہے۔ 2 دن پہلے آپ سب کو بتایا تو تھا کہ ہماری یونیورسٹی میں فنکشن ہے اور میں نے پرفارم بھی کرنا ہے۔ بھول گئے ہو کیا سب؟ حدید نے ہانیہ کے ساتھ ساتھ باقی سب کی طرف بھی دیکھتے ہوئے کہا تھا جو اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ سب سے پہلے مصطفیٰ صاحب اس کی بات سن کر مسکرائے تھے، اپنے بیٹے کی دل کھول کر تعریف کی تھی اور اسے آج کے فنکشن کے لیے بیسٹ آف لک کہا تھا۔ پھر آسیہ بیگم نے بھی اس کی تعریف کی اور اسے ناشتہ دینے لگیں۔ بس کریں آپ لوگ، آپ کا بیٹا پیارا ہے مگر مجھ سے کم۔ بھائی کی تعریف ہانیہ سے برداشت نہیں ہو رہی تھی، اس لیے فوراً ہی بول پڑی، بس تم تو مجھ سے جیلس ہی ہوتی رہنا، اللہ کا شکر ادا نہ کرنا کہ اللہ نے اتنا خوبصورت بھائی دیا ہے۔ حدید کو اس کی شکل دیکھ کر مزہ آ رہا تھا، اس لیے اسے اور چڑھاتے ہوئے بولا۔ ہانیہ اپنے بھائی سے مزید بحث کرنے کے موڈ میں تھی، لیکن وہ کالج سے آدھا گھنٹہ پہلے ہی لیٹ تھی اور باہر کھڑی اس کی وین نے ایک بار پھر ہارن بجایا تو وہ سر جھٹکتی ہوئی سب کو اللہ حافظ کہتی گیٹ کی جانب چل پڑی۔ حدید کو ناشتہ کرتے کرتے کچھ یاد آیا تو وہ بھی فوراً کھڑے ہوتے ہوئے سب کو اللہ حافظ کہتا اس کے پیچھے لپکا تھا۔ آسیہ بیگم اور مصطفیٰ صاحب اسے پیچھے سے آوازیں دیتے رہ گئے
کہ ناشتہ تو پورا کر لو، لیکن اس نے پہلے کبھی سنی تھی جو اب سنتا۔ مصطفیٰ صاحب اپنے 2 بچوں، بڑا بیٹا حدید، چھوٹی بیٹی ہانیہ اور اپنی اہلیہ آسیہ بیگم کے ساتھ اس گھر میں رہتے ہیں۔ اللہ نے انہیں ہر نعمت سے نوازا تھا۔ وہ ایک کامیاب بزنس مین تھے۔ حدید ہمیشہ سے ہی غیر سنجیدہ اور شرارتی تھا۔ یونیورسٹی میں اس کے ایم فل کا آخری سال چل رہا تھا اور ہانیہ فرسٹ ایئر کی اسٹوڈنٹ تھی، ایف ایس سی کر رہی تھی۔ ہانیہ بظاہر سنجیدہ لیکن جلد چڑ جانے والی طبیعت کی مالک تھی۔ حدید ہانیہ کو بہت تنگ کرتا تھا اور جس دن ہادی اس کے گھر آیا ہوتا اس دن تو ہانیہ اپنے کمرے سے باہر نکلتی ہی نہیں تھی۔ وہ دونوں اس کا جینا حرام کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے تھے۔ ہانیہ اپنی طاقت کے مطابق پہلے ان سے لڑائی مول لیتی اور جب وہ جوابی کارروائی کرتے تو روتی ہوئی آسیہ بیگم کے پاس چلی جاتی اور انہیں خوب ڈانٹ پڑواتی۔ ہانیہ وین میں بیٹھنے لگی تھی جب حدید نے پیچھے سے اسے آواز دی اور بھاگتا ہوا اس تک آیا۔ سنو، احسن کے گھر میں کوئی گیسٹ آئے ہیں کیا؟ تمہیں پتہ ہے؟ اس کے بارے میں حدید نے بڑی امید سے پوچھا، جیسے وہ جانتی ہو۔ نہیں، مجھے تو نہیں پتا۔ کیوں، کون آیا ہے؟ ہانیہ اس کے روکنے پر کافی بیزار ہوئی تھی، لیکن اسے سیریس دیکھ کر خود بھی سیریس ہو گئی۔ نہیں، مجھے بھی نہیں پتا۔ تم آج اسے کالج میں پوچھنا اور مجھے بتانا۔ اٹس ویری امپورٹنٹ فار می۔ اوکے؟ حدید نے 500 کا نوٹ نکال کر اس کی یونیفارم شرٹ پر بنی پاکٹ میں ڈالا اور مسکراتا ہوا اپنی کار کی طرف چل دیا۔ ہانیہ تو اس مہربانی پر خوش ہی ہو گئی تھی۔ وین میں بیٹھتے ہوئے اسے اونچی آواز میں تھینک یو کہا اور وین والا تو پچھلے آدھے گھنٹے سے بیزار بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کے بیٹھتے ہی فوراً وین بڑھا دی۔ ماہم اپنے کمرے میں بیٹھے اپنی کتابوں میں سر کھپا رہی تھی جب دروازے پر ہلکی سی دستک دے کر روبینہ بیگم اندر داخل ہوئیں اور اس کے پاس ہی بیٹھ گئیں۔ ماہم نے اپنی ماں کو دیکھ کر اپنی کتابیں بند کر دی تھیں اور ان کی طرف متوجہ ہوئی۔ ماہم، رات کو تمہارے ابو کو ارسلان کا فون آیا تھا اور اس نے تمہیں اکیڈمی جانے کی پرمیشن دے دی ہے۔ تمہارے ابو تمہیں خود لے کر اور چھوڑ کر آیا کریں گے، روبینہ بیگم نے اسے بہت خوشی سے بتایا۔ نہیں امی، لیکن اب مجھے نہیں جانا، آپ ابو کو منع کر دیجیے گا۔ ماہم کو اپنی انسلٹ اچھے سے یاد تھی اور وہ اب ارسلان کو کوئی اور موقع نہیں دینا چاہتی تھی۔ دیکھو ماہم، میں تو تمہیں یہی کہوں گی کہ جو بھی ہوا اس سب میں قصور تمہارا ہی ہے۔ 10 سال ہو چکے ہیں تم لوگوں کی منگنی کو اور آج تک تم ارسلان کو قابو نہیں کر سکی۔ آج بھی وہ تم سے زیادہ زہرا کو سنتا ہے، اس کی بات مانتا ہے۔ تمہیں تو میں سمجھا سمجھا کر تھک گئی کہ دور رہو اس چڑیل سے جسے ہر ایک کو اپنے قابو میں کرنا آتا ہے، مگر مجال ہے جو تم نے کبھی میری سنی ہو۔ زہرا کے بارے میں بات کرتے ہوئے ہمیشہ ہی ان کے ماتھے پر بل اور چہرے پر بیزاریت در آتی تھی، جو آج بھی قائم تھی۔ امی پلیز آپ زہرا کے بارے میں ایسے بات نہ کریں، وہ میری سگی بہنوں سے بڑھ کر ہے۔ اور رہی بات ارسلان کی، تو مجھے لگتا ہے کہ وہ میرے نصیب میں ہوتے ہوئے بھی مجھے کبھی نہیں مل سکتے۔ امی، آپ میری ایک بات مانیں گی؟ ماہم نے بڑی امید سے اپنی ماں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ روبینہ بیگم کو اس کے چہرے پر موجود تاثرات سے کچھ سمجھ آ رہا تھا، لیکن پھر بھی اپنے خیال کی تصدیق کرنے کے لیے پوچھا، ہاں بولو۔ امی، آپ یہ منگنی توڑ دیں، ارسلان اس رشتے سے خوش نہیں ہے۔ زہرا اپنے کمرے سے تیار ہو کر نکلی تو ملازمہ اس کے کمرے کے پاس ہی تھی۔ اس کے کمرے سے باہر نکلتے ہی اس کے پاس آتے ہوئے پہلے اسے سلام کیا اور پھر اسے اپنے ساتھ لے جاتے ہوئے عائشہ کے کمرے کے باہر چھوڑ آئی۔ زہرا نے ہلکا سا ڈور ناک کیا اور ڈور ناک گھماتے ہوئے دروازہ کھلا۔ عائشہ بیڈ پر بیٹھی کوئی کتاب پڑھنے میں مصروف تھی۔ اس کے دروازہ ناک کرنے پر متوجہ ہوئی اور اندر آتی زہرا کو دیکھا، جس نے بلیک ٹراؤزر، ریڈ شرٹ فراک ساتھ ریڈ دوپٹہ گلے میں ڈالے، اپنے گولڈن بال جو کہ گیلے ہونے کی وجہ سے کھلے چھوڑے ہوئے تھے اور چہرہ ہر طرح کے میک اپ سے آری، لیکن اس کی آنکھیں ضرور اس کی رات بھر رونے کی کہانی سنا رہی تھیں۔ ماشاء اللہ، اٹھ گئی خالہ کی جان، نیند تو ٹھیک طرح سے آئی نا؟ عائشہ نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پیار سے اپنے بازو پھیلائے۔ زہرا ہلکے سے مسکراتے ہوئے ان کے گلے لگی اور پھر بیڈ کی دوسری سائڈ کی طرف آتے ہوئے عائشہ کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گئی۔
نیند اب میرے نصیب میں نہیں ہے خالہ جانی، میں تو بس تھوڑی دیر دوائی کے اثر سے آنکھیں بند کرتی ہوں، زارا نے مایوسی سے کہا۔ زارا، ادھر دیکھو میری طرف، تم سلیپنگ پلز لیتی ہو؟ عائشہ نے زارا کا چہرہ اپنی طرف کیا اور بے یقینی سے پوچھا۔ مجبوری ہے خالہ جانی، جب رات بھر رو رو کر یہ آنکھیں تھک جاتی ہیں تو سلیپنگ پلز لینی پڑتی ہیں، زارا نے عائشہ کی طرف دیکھتے ہوئے معصومیت سے کہا۔ زارا میری جان، تم نے آنکھوں کا کیا حال کیا ہوا ہے؟ تم کیوں ایسے شخص کے لیے خود کو تکلیف دیتی ہو جس نے تمہاری قدر نہیں کی؟ عائشہ نے افسوس سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، جو کہ اچھی خاصی سوجی ہوئی تھیں۔ میں کیا کروں خالہ جانی، میرا دل اسے بے وفا ماننے پر راضی ہی نہیں ہے، اس نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، لیکن میں پھر بھی صرف اور صرف اس سے محبت کرتی ہوں۔ زارا، یہ سراسر بے وقوفی ہے، ایک ایسے شخص کا انتظار کرنا، ایک ایسے شخص سے محبت کرنا جسے نہ آپ کی محبت کی قدر ہو اور نہ ہی آپ کی عزت کی پرواہ ہو۔ وہ تو اپنی زندگی میں آگے بڑھ گیا ہے، پھر تم کیوں خود کو برباد کر رہی ہو اس کے پیچھے؟ میری جان، حوصلہ کرو، خود کو سنبھالو، اپنے رب کا شکر ادا کرو کہ اس نے تمہیں برباد ہونے سے بچا لیا۔ عائشہ تو اس کی باتیں، اس کی دیوانگی دیکھ کر تپ ہی اٹھی تھیں اور پھر پیار سے اسے سمجھانے لگیں۔ برباد؟ وہ تو میں ہو چکی ہوں، اب میں کبھی پہلے والی زارا نہیں بن سکتی، میرے ساتھ جتنا برا ہونا تھا وہ تو ہو گیا، اب بس مجھے احمد کے لوٹ آنے کا انتظار ہے۔ زارا اپنے حال پر ہلکا سا طنزیہ ہنسی تھی۔ تمہیں پتہ ہے زارا، جو ایک دفعہ محبت ہوتی ہے نا، یہ بہت بے مول ہوتی ہے، جو مل جائے تو قسمت اور نہ ملے تو انسان کو ذلیل کر کے رکھ دیتی ہے۔ اور تم اس کے پلٹنے کا انتظار کر رہی ہو؟ تم ارسلان کو نہیں جانتی کیا؟ اس نے آج تک اس دنیا کی بہترین سے بہترین چیز لا کر تمہیں دی ہے، اس نے تو تمہیں کبھی سیکنڈ ہینڈ بکس تک نہیں پڑھنے دیں، تو وہ تمہاری شادی ایک شادی شدہ مرد سے کیسے کرا دے گا؟ زارا، یہ سب وقتی جذبے ہوتے ہیں جو وقت کے ساتھ مندمل پڑ جاتے ہیں۔ رشتوں میں محبت سے زیادہ عزت اور قدر ہونی چاہیے، جو کہ ہمیشہ بڑھتی ہے، کبھی کم نہیں ہوتی۔ تم سمجھ رہی ہو نا میں تمہیں کیا سمجھا رہی ہوں؟ زارا نے بے بسی سے سر ہلایا اور بس اتنا ہی بول پائی، میں کوشش کروں گی، کیونکہ اس سے زیادہ زارا کا ضبط نہیں تھا۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ اونچی اونچی آواز میں رونا شروع کر دے، یعنی کہ اس کی خالہ کہہ رہی تھی کہ وہ احمد کو بھول جائے۔ وہ واقف بھی نہیں تھی کہ احمد زارا حیدر کے لیے کیا ہے، ابھی تو صرف اندر سے مری تھی، اگر احمد کو بھلانے کی کوشش کرتی تو باہر سے بھی مر جاتی۔ عائشہ نے زارا کی طرف سے کوئی جواب نہ ملنے پر اس کی خاموشی محسوس کرتے ہوئے بات بدلنا بہتر سمجھی۔ زارا، کیا اپنی خالہ جانے کو بھوکا رکھنے کا ارادہ ہے؟ میں نے ابھی تک ناشتہ بھی نہیں کیا، تمہارا انتظار کر رہی تھی، عائشہ نے ہلکا سا احتجاج کرتے ہوئے کہا۔ زارا فوراً پریشانی سے اٹھ بیٹھی اور عائشہ کی طرف خفگی سے دیکھنے لگی۔ خالہ جانی، آپ نے ابھی تک کچھ نہیں کھایا اور آپ نے تو میڈیسن بھی لینی ہوتی ہے، اگر امی کو پتہ چلا تو وہ مجھے بہت ڈانٹ پڑے گی۔ چلیے آئی، میں آپ کو لے کر چلتی ہوں باہر۔ عائشہ اس کی بات پر مسکرا دی اور باہر جانے کے لیے زارا کی مدد سے اٹھنے لگی۔ امی، آپ یہ منگنی توڑ دیں، ارسلان اس رشتے سے خوش نہیں ہے، ماہم نے بڑی آس سے اپنی ماں سے کہا۔ ماہم، تمہارا دماغ خراب ہے؟ ارسلان اس گھر کا، بزنس کا، پوری جائیداد کا اکلوتا وارث ہے، اور تم چاہتی ہو کہ میں اس عالی شان رشتے کو ٹھکرا دوں اور تمہاری دادی جان تمہاری پھوپھو کی طرح ہمیں بھی بے دخل کر دے، اس گھر سے نکال دے۔ یہ رشتہ تمہاری دادی نے طے کیا ہے، بھول گئی ہو کیا؟ اپنے دماغ سے یہ ساری فضول باتیں نکال دو، سمجھ آئی؟ اور اپنے اور ارسلان کے معاملات درست کرو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ آئندہ میں تمہارے منہ سے ایسی فضول باتیں نہ سنوں۔ روبینہ بیگم نے تو ماہم کی اچھی خاصی کلاس لے لی تھی اور اسے اتنا بڑا لیکچر دینے کے بعد غصے سے کمرے سے چلی گئی۔ پیچھے ماہم بے بسی سے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں گرا کر رونا شروع ہو گئی۔ شام کو عائشہ، احسن اور زارا لاؤنج میں بیٹھے LCD پر مووی دیکھ رہے تھے۔ زارا کی نظریں بظاہر تو مووی پر ہی تھیں، لیکن دل و دماغ تو کسی اور کو یاد کرنے میں مشغول تھے۔ تبھی لاؤنج میں داخل ہوتے حدید، جس نے ریڈ کلر کی ٹی شرٹ کے ساتھ بلو جینز پہنی ہوئی تھی
اور ہاتھ میں گلاب کے پھولوں کا گلدستہ پکڑا ہوا تھا، اور اس کے ساتھ ہانیہ جس نے وائٹ شارٹ شرٹ اور ٹراؤزر پہنا ہوا تھا۔ ہانیہ میڈم کو دوپٹہ لینے کی عادت نہیں تھی، سو وہ نہیں لیتی تھی۔ نے بلند آواز میں سب کو سلام کیا تو سب انہی کی طرف متوجہ ہوئے۔ زارا جو کہ اپنے خیالوں میں مصروف تھی، ان کے یوں اچانک سلام کرنے پر اپنی جگہ سے ہلکا سا اچھلی تھی اور فوراً ہی سنبھلتے ہوئے اپنا دوپٹہ سر پر لیتے ہوئے ان اجنبیوں کو دیکھنے لگ گئی، جو کہ دیکھنے میں انتہائی ماڈرن اور خوبصورت تھے۔ حدید نے خوش دلی سے عائشہ کو سلام کیا اور اس کی گود میں پھولوں کا گلدستہ رکھا، پھر احسن سے ملتے ہوئے زارا کے سامنے والے صوفے پر بیٹھ گیا۔ ہانیہ عائشہ سے گلے ملی، اس کا حال چال پوچھا اور احسن کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، احسن، اپنی کزن سے نہیں ملواؤ گے ہمیں؟ احسن نے اس کی بات سن کر مسکراتے ہوئے ہانیہ کا زارا سے تعارف کروانے لگا۔ زارا آپی، یہ ہانیہ ہے، میری کلاس فیلو، اور یہ حدید بھائی ہیں، ہانیہ کے بھائی، اور میرے بہت اچھے دوست، اور یہ ہمارے بیسٹ نیبرز بھی ہیں۔ احسن نے پہلے ہانیہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس کا تعارف کروایا اور پھر حدید کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس کا تعارف کرایا۔ زارا نے مسکرا کر ہانیہ کی طرف دیکھا تھا، لیکن حدید کے تعارف پر اس نے اس کی طرف نہیں دیکھا تھا، جسے حدید نے بخوبی محسوس کیا۔ اور یہ ہے میری زارا آپی، کل ہی فیصل آباد سے آئی ہیں ہم سے ملنے، ہمارے پاس رہنے۔ ان دونوں کا تعارف کروانے کے بعد احسن نے زارا کا تعارف کروایا تھا۔ ہانیہ کو تو خاموش سی زارا بہت پسند آئی، آگے بڑھ کر زارا سے گلے ملی، اس کا حال چال پوچھا اور اس کے ساتھ ہی صوفے پر بیٹھ گئی۔ حدید اس دوران بڑی دلچسپی سے سرخ جوڑے میں ملبوس خاموش سی لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ عائشہ کے بلانے پر ان کی طرف متوجہ ہوا۔ آج کیسے یاد آ گئی تمہیں ہمارے گھر کی؟ میں تو تم سے بہت ناراض ہوں، 2 ہفتے ہو گئے میرے پاؤں کو، اور تمہیں آج ٹائم ملا؟ عائشہ نے ہلکی سی خفگی کا اظہار کرتے ہوئے حدید سے گلہ کیا۔ آئی ایم سو سوری آنٹی، یہ دیکھیں میں نے اپنے کان پکڑ لیے۔ حدید نے ان سے معذرت کرنے کے ساتھ ہی فوراً کان پکڑ لیے تھے اور اپنے ساتھ بیٹھی لڑکی کو دیکھا، جس کے چہرے پر 1 منٹ کے لیے اسے ایسے کان پکڑے دیکھ کر مسکراہٹ آئی تھی۔ بس آپ اب میری سوری ایکسیپٹ کر لیں، آئندہ میں ڈیلی آپ کی طبیعت پوچھنے آؤں گا، حدید نے عائشہ کو منانا چاہا۔ ٹھیک ہے، معاف کر دیتی ہوں تمہیں، لیکن ایک شرط پر، عائشہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جی آنٹی، آپ حکم کریں، حدید نے فوراً تابع داری سے کہا۔ بھائی، تمہیں میری شہزادی کو اسلام آباد کی سیر کروانی ہوگی۔ احسن اتنا سمجھدار نہیں ہے کہ میں اسے اکیلے زارا کے ساتھ بھیجوں، اور میری طبیعت نہیں ٹھیک، اس لیے اب یہی تمہاری سزا ہے، بولو منظور ہے؟ سزا اتنی حسین ہو تو کوئی پاگل ہی انکار کرے گا، میری طرف سے ڈن ہے۔ آپ بتائیے کب جانا ہے آپ کی شہزادی کو سیر کروانے؟ حدید نے ایک نظر سامنے بیٹھی زارا کو دیکھتے ہوئے کافی شوق سے انداز میں کہا۔ عائشہ نے اس کے انداز پر اس سے پوچھا، مطلب؟ حدید فوراً سنبھلتے ہوئے بولا، میرا مطلب ہے آنٹی، مجھے تو خود گھومنے پھرنے کا بہت شوق ہے نا، اس لیے چلو، یہ تو پھر ڈن ہو گیا۔ اچھا یہ تو بتائیں کیا لوگے تم لوگ، جوس یا کافی؟ جی آنٹی، جوس منگوا لیں، ہانیہ نے فوراً کہا۔ عائشہ میڈ کو بلا کر جوس کا کہنے لگ گئی۔ ہانیہ اور احسن اپنے کالج کی باتیں کرنے لگ گئے اور زارا ان دونوں کی طرف دیکھ رہی تھی جب حدید نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ آپ بولتی نہیں ہیں، کہیں آپ گونگی تو نہیں ہیں؟ حدید نے پہلی بار بڑے سکون سے جبکہ دوسری تھوڑا پریشانی سے پوچھی تھی۔ زہرا نے اس کی بات کے جواب میں اپنی ایک آئی برو اچکا کر اسے دیکھا تھا اور تھوڑی بیزاری سے کہا تھا، کیا مطلب؟ تھینک گاڈ آپ بولتی ہیں، مجھے لگا شاید آپ گونگی ہیں۔ حدید نے ایک لمبا سانس خارج کرتے ہوئے کہا، جیسے زہرا کے گونگے ہونے سے جناب کو بہت نقصان ہونے والا تھا، اور اب اس کی آواز سن کر کافی پرسکون ہوئے تھے۔ ویسے آپ کرتی کیا ہیں؟ حدید نے اسے دوبارہ مخاطب کیا۔ وہ اس کے اگنور کرنے والی عادت کو بخوبی محسوس کر رہا تھا، جیسے سامنے بیٹھا شخص زارا کو پسند نہیں آیا ہو۔ میں کچھ نہیں کرتی۔ زارا کو اس کا یوں بار بار اس سے سوال کرنا بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ مطلب وہ کیوں اس سے سوال جواب کر کے فری ہونے کی کوشش کر رہا تھا؟ آخر محترمہ بہن کس کی تھی؟ ارسلان حیدر کی۔ زارا نے آج تک کسی غیر مرد سے بات نہیں کی تھی، اس کی صرف ارسلان سے ہی دوستی تھی، اور ایک آدھ کزن سے بھی۔ سلام دعا کے علاوہ وہ بات نہیں کرتی تھی۔ وہ پہلی دفعہ کسی غیر مرد سے براہ راست بات کر رہی تھی
جو اسے بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ حدید اس کی بات سن کر اور اس کی گھبرائی ہوئی شکل دیکھ کر ہلکا سا مسکرایا تھا اور کافی محظوظ ہوتے ہوئے کو لمبا کیا تھا، گویا اپنے دماغ میں اگلا سوال سوچنے کی صحیح کی ہو۔ لیکن بیچارہ صرف سوچتا ہی رہ گیا۔ اس کے پوچھنے سے پہلے ہی زارا اپنی جگہ سے کھڑی ہو کر سیڑھیوں کی طرف چل پڑی۔ عائشہ نے اسے پیچھے سے آواز دے کر روکا اور پوچھا کدھر؟ خالہ جانی، مجھے نیند آ رہی ہے اس لیے سونے جا رہی ہوں۔ زارا اپنی بات کہہ کر وہاں پر رکی نہیں تھی اور اوپر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ حدید مایوسی سے اسے اوپر جاتا دیکھ رہا تھا۔ حدید کو اچانک ہی اپنا دل اداس ہوتا محسوس ہوا۔ کچھ دیر تک وہ لوگ وہاں بیٹھے اور سیر کا پروگرام بنایا، پھر اپنے گھر چلے گئے۔ گھر آتے ہی ہانیہ نے حدید سے 1000 لیا وعدے کے مطابق اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ جی ہاں، سب بہن بھائیوں کی طرح یہاں بھی رشوت والا سسٹم چل رہا تھا۔ ہانیہ نے کالج میں احسن سے زارا کے بارے میں پوچھ لیا تھا اور حدید کے کہنے پر احسن سے بولا تھا کہ میں شام کو تمہاری کزن سے ملنے آؤں گی۔ ساتھ ہی حدید بھائی بھی آنٹی کی خیریت معلوم کرنے آئیں گے۔ حدید نے اسے ایسا کرنے کے لیے 1000 کا وعدہ کیا تھا جو کہ اب وہ دے رہا تھا۔ وہ کھلے آسمان کے نیچے کھڑی اپنی آنکھیں بند کیے تیز چلتی ٹھنڈی ہوا کو اپنے چہرے پر محسوس کر رہی تھی۔ وہ ابھی ہاسپٹل سے نکلی ہی تھی۔ رات کے تقریباً 9 بجے کا وقت تھا۔ آج اس کو فل ڈے ڈیوٹی تھی اور وہ چہرے سے کافی تھکی تھکی معلوم ہو رہی تھی۔ اپنے کالے بالوں کو آدھے کیچر میں مقید کیے اور آدھے کھلے چھوڑے وہ اپنے ہسپتال میں بنے چھوٹے سے باغیچے میں کھڑی تھی۔ اس کے ڈرائیور کے آنے میں ابھی ٹائم تھا۔ ابھی اسے وہاں کھڑے 5 منٹ ہی ہوئے ہوں گے کہ اسے اپنے بہت قریب سے ایک عجیب سی بدبو آتی محسوس ہوئی۔ وہ اپنی آنکھیں کھولنے ہی لگی تھی کہ اسے اپنے گال پر کسی کی 2 انگلیوں کا سلگتا ہوا لمس محسوس ہوا۔ اس نے کرنٹ کھا کر اپنی آنکھیں کھولی تھیں اور ایک جھٹکے سے 2 قدم پیچھے ہٹی تھی۔ سامنے موجود شخص نے اس کے اس رد عمل سے ایک کہکا لگایا تھا، کب تک دور بھاگو گی مجھ سے؟ آخر ایک دن تو تمہیں میرے پاس ہی آنا ہے۔ اس نے اپنے چہرے پر ایک مکروہ مسکراہٹ لاتے ہوئے کہا، دیکھیے حماد بھائی، مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی۔ آپ اس وقت ہوش میں نہیں لگ رہے، آپ یہاں سے پلیز چلے جائیے۔ وہ اس کی شکل سے اور اس کے منہ سے آتی مسلسل گندی سمیل سے یہ جان گئی تھی کہ وہ نشہ کر کے آیا ہے۔ اس لیے بہت نرمی سے سمجھانے والے انداز میں کہا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے اپنا بھائی کہنے کی؟ تم بھول گئی ہو کیا کہ تمہارے باپ نے میرے ساتھ منگنی طے کی تھی تمہاری؟ حماد انتہائی غصے سے کہتے ہوئے عمل کے قریب ہوا اور ایک جھٹکے سے اس کے بازو کو اپنے فولادی ہاتھ میں دبوچا۔ حماد، میرا بازو چھوڑیں، مجھے درد ہو رہا ہے، پلیز۔ عمل کی آنکھوں سے آنسو کسی موتیوں کی طرح بہنے شروع ہو گئے تھے۔ آئندہ کہو گی مجھے بھائی بولو؟ حماد نے اس کے بازو پر اپنی گرفت مضبوط کرتے ہوئے کہا۔ نہیں کہوں گی، پلیز مجھے چھوڑ دیں، مجھے گھر جانا ہے۔ عمل کو اس سے شدید خوف آ رہا تھا، وہ ہوش میں نہیں تھا۔ عمل کو اپنی گاڑی ہسپتال کے اندر داخل ہوتی ہوئی نظر آ گئی تھی۔ عمل نے اپنی گاڑی کو دیکھ کر دل میں اللہ کا شکر ادا کیا اور حماد کو پیچھے دھکا دیتی ہوئی وہاں سے بھاگی تھی۔ حماد نشے میں ہونے کی وجہ سے اس کے اچانک دھکا دینے پر 2 قدم پیچھے ہوا تھا۔ عمل بھاگتی ہوئی جا کر اپنی گاڑی میں بیٹھی تھی اور ڈرائیور کو فوراً گاڑی بھگانے کا کہا تھا۔ ڈرائیور نے ایک بھی لمحے کی دیر کیے بنا وہاں سے فل سپیڈ میں گاڑی وہاں سے نکالی تھی۔ حماد پیچھے ہاتھ ملتا رہ گیا تھا اور شدید غصے میں اپنی گاڑی کی طرف بڑھا تھا۔ وہ آج پھر اس کے ہاتھ سے نکل گئی تھی۔ عمل نے ڈرائیور کو گاڑی کی اندرونی لائٹ آن کرنے سے منع کر دیا تھا۔ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر وہ بیٹھی اپنی گردن کو پیچھے سیٹ پر گرائے وہ مسلسل رو رہی تھی۔ آپ کیوں چلے گئے ڈیڈ اس دنیا سے؟ یہ لوگ ہمیں بھی زندہ نہیں رہنے دیں گے۔ آپ کو نہیں پتا ڈیڈ آپ کی عمل کس قدر تکلیف سے گزرتی ہے ہر روز۔ وہ شخص مجھے کہیں بھی ذلیل کرنے آ جاتا ہے۔ آپ کی ایک چھوٹی سی غلطی کی سزا وہ مجھے دیتا ہے۔ آپ کو نہیں پتا ڈیڈ اس دنیا میں بغیر باپ کے رہنا کتنا مشکل ہے۔ آپ کے جانے کے بعد میں پتھر کی ہو گئی تھی، کسی کی بات کا مجھ پر کوئی اثر نہیں ہوتا تھا، لیکن ہمارے اپنوں نے ہی ہمیں ذلیل کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ میں پھر بھی ڈٹی رہی اپنی ماں کے لیے۔
سب کی باتیں، سب کے طعنے تک سنے، لیکن یہ یہ سب مجھ سے برداشت نہیں ہوتا ڈیڈ۔ میں بظاہر دنیا کے سامنے ایک مضبوط لڑکی ہوں، لیکن ہوں تو لڑکی ہی نا۔ حماد کی جرأت دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ میں کب تک اپنی عزت کو بچاؤں گی ڈیڈ؟ آپ کیوں ہمیں اس دنیا میں ان گندے لوگوں کے پاس اکیلے چھوڑ گئے؟ پلیز ڈیڈ، آپ واپس آ جائیے، پلیز ڈیڈ۔ باپ کا سایہ ہی اپنی اولاد کے لیے کافی ہوتا ہے، جو کسی کو اپنی گندی نظریں اٹھانے سے پہلے 100 دفعہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ ماں باپ کا سایہ اس دنیا میں کسی درخت کی ٹھنڈی چھاؤں کی مانند ہوتا ہے، جو اپنے بچوں کو ہر گرم سرد ہوا سے بچاتے ہیں۔ ان دونوں میں سے اگر ایک بھی چلا جاتا ہے نا، تو وہ درخت اندر سے کمزور ہو جاتا ہے، لیکن بظاہر اپنی اولاد کی خاطر وہ مضبوط بنا کھڑا رہتا ہے۔ اس ایک کے جانے سے جو تھوڑا سا ہلا پیدا ہوتا ہے نا، اس میں سے زمانے کی گرم سرد ہوا اندر داخل ہونا شروع ہو جاتی ہے، جو وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی جاتی ہے۔ آج عمل رو رہی تھی اپنے ڈیڈ کے لیے۔ اپنی ڈیڈ کی موت کے بعد جتنی تکلیفیں، جتنی پریشانیاں وہ فیس کر چکی تھی، اتنی ہی سخت دل بنتی جا رہی تھی۔ وہ ہر طعنہ، ہر بے عزتی برداشت کر سکتی تھی، لیکن اپنی عزت کے معاملے میں وہ ہمیشہ کمزور پڑ جاتی تھی۔ کوئی بھی عزت دار لڑکی اپنی عزت کے معاملے میں پوزیسو ہی ہوتی ہے۔ یہ تو پھر وہ تھی جس کے خاندان والوں نے جانے کون کون سے الزام لگائے تھے اس معصوم پر۔ وہ کہاں جاتی، کس کو بتاتی؟ کوئی بھی تو نہیں تھا اس کا باپ، نہ بھائی۔ سوائے تنہائی میں رونے کے وہ اور کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ زارا کو اسلام آباد گئے 1 ہفتہ ہو چکا تھا۔ ماہم کی روز زارا سے فون پر بات ہوتی تھی۔ ماہم اکیڈمی نہیں جا رہی تھی، ارسلان گھر آیا ہوا تھا۔ ماہم اس کی فیوریٹ ڈش بریانی بنا رہی تھی۔ ماہم نے اپنے دل کو یہ سمجھایا ہوا تھا کہ آج کے بعد وہ ارسلان کی کوئی بات دل پر نہیں لے گی اور اس کی ہر بات کا اسے جواب دے گی۔ وہ اب اسے بالکل بھی نہیں ڈرے گی، اور جب تک وہ اپنی پچھلی بات پر معافی نہیں مانگ لیتا، وہ اس سے کوئی بات نہیں کرے گی۔ بے شک وہ ارسلان کو پسند کرتی ہے، لیکن عزت سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ یہ ساری باتیں ماہم نے اسے 1 ہفتے میں اپنے دل کو باور کروائی تھیں، مگر کچھ باتیں سوچنا اور کہنا آسان ہوتا ہے، مگر ان پر عمل کرنا بے حد مشکل۔ ماہم کے ساتھ بھی یہی معاملہ تھا۔ وہ کبھی کسی سے بات کرتے ہوئے نہیں گھبراتی تھی، سوائے ارسلان کے۔ ماہم نے بریانی دم پر لگائی اور پلیٹ کو دیکھا تو ارسلان فریج سے پانی کی بوتل نکال رہا تھا۔ ماہم نے سفید شلوار قمیض پہنے اپنے دشمن جان کو دیکھا اور دل میں سوچنے لگی، یہ کتنا پیارا کیوں ہے کہ اسے دیکھ کر اگلے بندے کو اپنی ناراضگی، غصہ سب بھول جائے۔ ارسلان پر وائٹ کلر بہت جچتا تھا۔ ارسلان فریج سے بوتل نکال کر سیدھا ہوا تو ماہم کو اپنی طرف دیکھتے پایا۔ ماہم اس کے اپنی طرف دیکھنے پر ہڑبڑا کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ کھانے میں کتنا ٹائم ہے ماہم؟ ارسلان نے گلاس میں پانی ڈالتے ہوئے پوچھا۔ ماہم پلیٹس اٹھا کر مختصر سا جواب دے کر پتہ نہیں کہہ کر کچن سے بھاگنے والے انداز میں گئی تھی۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں ارسلان کو غصہ ہی نہ آ جائے اس کے اس طرح جواب دینے پر۔ پانی پیتے ارسلان نے حیرانگی سے ماہم کی طرف دیکھا تھا کہ یہ جواب اس کی طرف سے آیا ہے۔ اسے لگا اسے شاید غلط سنا ہے۔ تھوڑی دیر بعد ڈائننگ ٹیبل پر سب بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ ارسلان کی نظر اپنے سامنے والی کرسی پر بیٹھی ماہم پر پڑی، جو کافی سنجیدہ سی معلوم ہو رہی تھی۔ ارسلان بھی اسے سوری کرنا چاہتا تھا، لیکن اسے موقع ہی نہیں مل رہا تھا۔ دادی جان نے ماہم کو مخاطب کیا اور پوچھا، ماہم بیٹا، تمہاری تعلیم کب پوری ہوگی اور کتنا وقت لگے گا ایم اے ہونے میں؟ بس دادو، 1 سال بعد میرا ایم اے ہو جائے گا۔ حیدر صاحب ماہم کی طرف دیکھ کر شفقت سے بولے۔ بیٹا جی، آپ کے پیپرز کب سے شروع ہو رہے ہیں؟ 2 ماہ بعد بڑے ابو، ماہم نے حیدر صاحب کی طرف دیکھتے ہوئے انہیں جواب دیا۔ دل لگا کر پڑھو میرا بچہ، اگر کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو اپنے بڑے ابو کو ضرور بتانا، حیدر صاحب نے مسکراتے ہوئے ماہم سے کہا۔ جی ضرور، ماہم نے ان کی بات کا جواب دیا۔ ماہم، آپ اکیڈمی کیوں نہیں جا رہی بیٹا؟ اتنا کم ٹائم رہتا ہے آپ کے پیپرز میں، تیاری کیسے کریں گی آپ؟ نورین بیگم نے فکر مندی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ نورین بیگم کے پوچھنے پر روبینہ بیگم دل ہی دل میں انہیں کوس رہی تھی۔ اللہ معاف کرے، کیسی عورت ہے، پہلے اپنے بیٹے سے کہہ کر میری بچی کی بے عزتی کروائی اور اب کیسے سب کے سامنے اچھا بننے کا ناٹک کر رہی ہے۔ مومنہ
تائی امی اس کی ضرورت نہیں ہے، میں گھر میں ہی پڑھ لوں گی، ڈونٹ وری۔ چلو ٹھیک ہے بیٹا، جیسی تمہاری مرضی، نورین بیگم نے پیار سے کہا۔ ارسلان کافی گلٹی فیل کر رہا تھا کہ اس کی وجہ سے ماہم اکیڈمی نہیں جا رہی تھی۔ وہ ایسا ہی تھا، دل کا برا نہیں تھا، بس اپنے غصے کا اظہار فوراً کر دیتا تھا، کوئی بھی بات اپنے دل میں نہیں رکھتا تھا۔ صبح صبح ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، پرندوں کی چہچہاہٹ نے ماحول کو خوشگوار بنا رکھا تھا۔ وہ آج کافی دنوں بعد گھر سے باہر نکلی تھی، سر پر کالا دوپٹہ لیے، بلیک ٹراؤزر ساتھ پنک شرٹ فراک پہنے وہ آج کافی دنوں بعد فریش فیل کر رہی تھی۔ وہ بینچ پر بیٹھی سامنے 8-9 سال کے بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھ رہی تھی، جس میں سے ایک کا نام احمد تھا۔ وہ بال کو بڑی مہارت سے اپنے پیروں میں رول کرتا ہوا اپنے دوسرے دوست کو پاس کر رہا تھا۔ اس کا دوست بار بار اسے احمد کے نام سے پکار رہا تھا اور وہ کھیل کو بے حد انجوائے کر رہے تھے۔ کبھی کبھی جو چیزیں ہمارے دل و دماغ میں چل رہی ہوتی ہیں وہی چیزیں ہمیں اپنے ارد گرد نظر آتی ہیں، یا ہم ان چیزوں میں اپنی سوچ سے مماثلت کرتی چیزیں ڈھونڈ لیتے ہیں۔ یہی حال زارا کا تھا، وہ ہر وقت احمد کو سوچتی رہتی تھی، وہ کبھی اسے اپنے دل و دماغ سے نکال ہی نہیں پائی تھی۔ سامنے بچوں کو دیکھتے ہوئے اسے اپنا بچپن یاد آ گیا، جب وہ چیئرز پر بیٹھی احمد اور ماہم کو فٹ بال کھیلتی دیکھ رہی تھی۔ ماہم فٹ بال کھیلنے میں بہت ایکسپرٹ تھی، لیکن احمد سے تھوڑی کم۔ زارا کو فٹ بال کھیلنے سے بہت ڈر لگتا تھا، اسے ہر دفعہ یہی ڈر رہتا کہ کہیں بال اس کے منہ پر نہ لگ جائے۔ زارا کو ہلکی سی سوئی بھی چبھتی تھی نا تو وہ رو رو کر اپنا برا حال کر لیتی تھی، وجہ ہمیشہ سے ملنے والی توجہ تھی۔ زارا ایک کمزور دل لڑکی تھی، جبکہ اس کے برعکس ماہم بہادر تھی۔ ماہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر بالکل بھی نہیں روتی تھی۔ زارا صرف ارسلان کے ساتھ ہی فٹ بال کھیلتی، وہ جان بوجھ کر بال کو بہت لائٹ کرتا اور ہر بار اسے خوش کرنے کے لیے خود ہار جاتا۔ زارا سامنے کھیلتے بچوں کو دیکھتے ہوئے اپنے بچپن میں کھوئی ہوئی تھی، جب اسے محسوس ہوا جیسے کوئی اس کا دوپٹہ کھینچ رہا ہے۔ زارا نے گردن موڑ کر بائیں جانب دیکھا تو ایک چھوٹا سا کالے رنگ کے کتے کا بچہ زارا کا دوپٹہ منہ میں لیے چبا رہا تھا۔ زارا ساکت سی اپنا دوپٹہ چباتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ زارا کو اپنا دل بند اور ٹانگیں شل ہوتی محسوس ہوئیں۔ وہ تو کاکروچ دیکھ کر سارا گھر سر پر اٹھا لیتی تھی، اور اب تو پھر یہ کتے کا بچہ تھا۔ زارا نے ہلکا سا سانس اندر کھینچا، کھڑی ہوئی، ایک جھٹکے سے اپنا دوپٹہ اس کے منہ سے کھینچا اور آنکھیں بند کرتے ہوئے چیختے ہوئے بھاگنا شروع ہو گئی۔ احسن، احسن کہاں ہو؟ بچاؤ بچاؤ احسن، ارسلان کہاں ہو سب؟ زارا مسلسل چیخ رہی تھی اور اندھا دھند بھاگ رہی تھی۔ زارا کا دوپٹہ اس کے کاندھے پر جھول رہا تھا، بالوں کو زارا نے ہلکے جوڑے میں مقید کیا تھا، لیکن یوں اندھا دھند بھاگنے سے اس کے بال کسی آبشار کی طرح کھل کر اس کے شانے پر بکھر گئے۔ اگر وہ ہوش میں ہوتی تو ضرور اپنے حلیے پر توجہ دیتی، لیکن فی الحال اسے کوئی ہوش نہیں تھی۔ بھاگتے بھاگتے زارا کا سر ایک دیوار سے ٹکرایا، بقول زارا۔ ٹکر کی وجہ سے زارا اپنا بیلنس کھو کر نیچے کو گرنے ہی لگی تھی جب کسی نے اسے بازو سے پکڑ کر گرنے سے روک لیا۔ زارا کا چہرہ پسینے سے تر تھا، آنکھوں میں خوف واضح تھا۔ ارد گرد پارک میں لوگ خوب اس تماشے کو انجوائے کر رہے تھے۔ زارا نے اپنی آنکھیں کھول کر دیکھا تو وہ حدید تھا، اور وہ اسی سے ٹکرائی تھی، کسی دیوار سے نہیں، جو پریشانی سے اسی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ زارا نے پلٹ کر دیکھا تو اس پلے نے، جو کہ زارا کے پیچھے ہی بھاگ رہا تھا، زارا کا دوپٹہ دوبارہ اپنے منہ میں لے چکا تھا۔ زارا نے حدید کی طرف دیکھا اور پھر سے اونچی آواز میں رونا شروع ہو گئی۔ زارا کی بازو حدید کے ہاتھ میں تھی۔ زارا نے پھر ایک جھٹکے سے اپنا دوپٹہ پلے سے آزاد کروایا اور حدید کے پیچھے جا کر کھڑی ہو گئی۔ حدید پریشانی سے معاملہ سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اب کچھ وہاں کا منظر یوں تھا کہ زارا آگے آگے اور پلہ زارا کے پیچھے پیچھے۔ زارا اور پلہ حدید کے ارد گرد چکر لگا رہے تھے اور زارا مسلسل بڑبڑا رہی تھی، بچاؤ بچاؤ، یہ مجھے مار دے گا۔ حدید نے آگے بڑھ کر پلے کو گود میں اٹھایا اور ایک ہاتھ سے زارا کا بازو پکڑے اسے سیدھا کھڑا کیا، جو کہ بغیر دیکھے بھاگ رہی تھی۔ پلیز کام ڈاؤن، دیکھیں میں نے اسے اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا ہے، یہ آپ کو کچھ نہیں کہے گا، پلیز کام ڈاؤن۔ زارا حدید نے اس کے بازو پکڑ کر اسے روکتے ہوئے اس کا ڈر کم کرنے کی کوشش کی۔ بھاگنے اور مسلسل ڈر کی وجہ سے زارا کا دل بند ہونے کو تھا۔
زارا کا بی پی قدرے لو ہو چکا تھا اور زارا وہاں گر کر بے ہوش ہو گئی۔ احسن جو کہ زارا کو بینچ کے قریب ڈھونڈ رہا تھا ابھی یہاں پہنچا تھا اور زارا کو یوں بے ہوش ہوتے دیکھ کر فکر مندی سے اس کے پاس پہنچا تھا۔ حدید نے پلے کو گود سے اتار کر زارا کا سر اپنی گود میں رکھا اور اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے ڈالنے لگا، لیکن زارا کو ہوش نہیں آیا، وہ ویسے ہی بے سود پڑی رہی۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں ہمارے چینل کی لیٹسٹ اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے۔ شکریہ۔